MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो अल्लाह के नेक बंदे थे। कुरान जिनकी तारीफ कर रहा है, अल्लाह के कुछ नेक बंदे वो भी हैं, दुआ करते हैं। कुरान कहता है वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कुरान कहता है वो अल्लाह से मांगते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बुल आलमीन, हमें ऐसी बीवी अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। नेक बीवी, नेक औलाद आंखों की ठंडक बन सकते हैं। बददीन बीवी, बददीन औलाद ये आंखों की ठंडक नहीं बन सकते। वो औलाद, वो बीवी दुनिया में भी आपके नासूर बनेंगे, आखिरत में आपके लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों हलाकत का सबब बनेंगे। तरबियत अगर हम नहीं करेंगे, औलाद को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। हदीस में आता है एक सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा है, खड़ी भी है, उनका छोटा बच्चा थोड़ी दूर पर है। वो हाथ को कपड़े में छुपा कर अपने बच्चे को बुलाती है, कुछ कोई चीज देना चाहती है। बच्चे को करीब बुलाया, छोटा बच्चा है, अभी चलना सीख रहा है। करीब बुलाने के लिए कपड़े में हाथ छुपा कर बुलाती है। जब बच्चा दौड़े हुए करीब आता है, रहमते कौनैन, सरवरे कौनैन, हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ती है। आप पूछते हैं तुम्हारा कुछ देने का इरादा था? वो सहाबिया कहती है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास खजूर था, मेरा इरादा बच्चे को खजूर देने का था। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम बच्चे को खजूर न देती, सबसे पहले झूठ होता और ये झूठ सिखाने वाली तुम होती। माँ की तरबियत कहा जाता है सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला मकतब, सबसे पहली तरबियत गाह माँ की गोद है। माँ की गोद जितनी नेक होगी, दीनदार गोद होगी, वो बच्चा दीनदार बनेगा। आज कहा जाता है माँ की जबान, मातृ जबान, मातृभाषा, मदर लैंग्वेज, मदर टंग कहा जाता है। बच्चा माँ की बोली बोलता है, माँ जो कहती है बच्चा वही बोलता है। माँ अल्लाह कहेगी, बच्चा अल्लाह कहेगा। माँ अल्लाह का नाम लेगी, बच्चा अल्लाह का नाम लेगा। माँ तिलावत करेगी, बच्चा नकल उतारेगा। माँ नमाज पढ़ेगी, बच्चा नकल उतारेगा। बाप दीनी माँ अल्लाह अल्लाह करेगी, बच्चे की जबान से भी अल्लाह अल्लाह निकलेगा। आज वो माँ कहाँ है जो माँ बच्चे की तरबियत करने वाली माँ? वो माँ कहाँ है जो बच्चे की सही तरबियत करने वाली माँ थी? वो माँ कहाँ जो बच्चे को दीनदार बनाने वाली माँ कहाँ? मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबियात, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने बच्चों को लेके आती थी, दुआ कराती थी। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, उनकी सही तरबियत करती थी। यही वजह है, उस तरबियत का नतीजा है कि दीन हम तक पहुंचा है। आज औलाद बाप माँ को शिकायत है कि औलाद बात नहीं मान रही है, बेटा बात नहीं मानता है। वजह क्या है? हमने बच्चे को दीनदार नहीं बनाया। हमने सब कुछ किया, हमने घर बना दिया, उसके लिए जायदाद खरीद ली, बैंक बैलेंस कर लिया, औलाद की मोहब्बत में हराम और हलाल की तमीज नहीं किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अगर बाप के लिए अल्लाह जहन्नम का फैसला कर देगा, ये बाप क्या कहेगा? अल्लाह कुरान में कहते हैं वला यसअलु हमीमुन हमीमन युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लव यफ्तदी मिन अदाबि यौमिइदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजीहि कन्ना इन्नहा लदा नद्दाअतल लिश्शवा। कुरान कहता है ये बाप कहेगा परवरदिगार मुझे बचा लीजिए, मुझे जहन्नम से बचा लीजिए, मेरी बीवी को डाल दीजिए, मेरी औलाद को डाल दीजिए, मेरे दोस्तों को डाल दीजिए, मेरे घर वालों को, पूरी दुनिया को जहन्नम में डाल दीजिए, मुझे बचा लीजिए। कुरान कहेगा, कुरान कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। आज किसी
کسی کا بوجھ کسی پہ لادا نہیں جائے گا. جو کچھ کر کے آیا ہے, وہ جو کچھ اللہ کے پاس لے کے آیا ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کہتا ہے ذرہ برابر نیکی کیا ہے وہ بھی دیکھے گا, ذرہ برابر برائی کر رکھا ہے وہ بھی دیکھے گا. میرے جوانوں, آج اولاد کی تربیت کی فکر کرو, ورنہ یاد رکھو تمہارے گھروں سے دین نکل جائے گا. تمہارے گھروں میں میرے دوست بزرگوں, حدیث میں اللہ کے نبی رحمت کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یبق من الاسلام الا اسمہ, صرف اسلام کا نام رہ جائے گا, گھر کھوکھلا ہو جائے گا, قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے, تلاوت کرنے والے نہیں ہوں گے, اللہ کا کلام پڑھنے والے نہیں ہوں گے. میرے جوانوں, میرے بزرگوں, بھائیوں, آج گھروں میں قرآن پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں, تلاوت کرنے والے کتنے لوگ ہیں. کتنا گھر ایسا ہے جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے, وہ قرآن جو اللہ کا کلام, وہ قرآن جو اللہ کی کتاب, وہ قرآن جو آخری کتاب, وہ قرآن جو افضل کتاب, وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اے لوگو, ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ارادہ ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے, وہ قرآن کی تلاوت کرے. میرے دوست بزرگوں, آج قرآن پڑھنے والے کہاں, قرآن کی تلاوت کرنے والے کہاں؟ آج قرآن پڑھنے والے گھروں میں نہیں. یہی وجہ ہے ہم جگہ جگہ سے لوگوں کو بلاتے ہیں, گھروں میں قرآن خوانی کراتے ہیں. کسی مدرسے سے کہیں سے کسی کو بلا لیا, گھر میں قرآن خوانی. کبھی علماء سے ہم نے پوچھا نہیں, قرآن خوانی لا کر اس طرح سے رسم کرنا نہ جائز ہے, نہ اس کا ثواب ملے گا, نہ کرنے والے کو ثواب, نہ کرانے والے کو ثواب, نہ جس کے لیے کیا جاتا ہے اس کو ثواب ملے گا. نوجوانوں, یاد رکھو, اپنے علماء سے رابطہ رکھو, اپنے علماء سے سارے مسائل کو حل کیا کرو. نوجوانوں, آج تمہارا گھر خالی ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے, قرآن نہ پڑھا جائے. قرآن کہاں تاکوں میں رکھا ہوا ہے, بچی کی شادی میں دے دیا جاتا ہے. قرآن حلف لینے کے لیے رکھا ہوا ہے. حلف کھانے والوں, قرآن کو اپنے گھر کے میرے دوست بزرگوں تاکوں میں سجانے والوں, یاد رکھو یہی قرآن دربار خدا میں کھڑا ہوگا, اللہ سے کہے گا پروردگار عالم یہ وہ گھر ہے. میرے دوست بزرگوں, یہ قرآن کہے گا یہ تلاوت تو نہیں کرتا تھا, رکھا ہوا تھا. میرے دوستوں, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کھول کے نہ دیکھا ہوگا. ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان, دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبہ کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان, دنیا کی خرافات میں مسرور ہوئے ہیں. ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں. دنیا کی خرافات میں مسرور ہوئے ہیں, ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں. گھر گھر نظر آتے رکھے طاق میں قرآن. ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان, ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں, ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران. ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان, مایوس نظر آتے ہیں مسجد کی میناریں, ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران. ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان, ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذان
مانے ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران ہم کیسے مسلمان ہم کیسے مسلمان مایوس نظر آتے ہیں مسجد کی میناریں آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کی پکاریں منبر پہ ہے خاموشی محراب ہے سنسان ہم کیسے مسلمان ہم کیسے دوست بزرگ نوجوانوں آج کہاں ہیں قرآن پڑھنے والے آج کہاں ہیں نماز پڑھنے والے آج کہاں وہ لوگ ہیں جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں صبح کی اذان دی جا رہی ہے میرے دوست بزرگوں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے 1-2 آدمی نظر آتے ہیں میرے دوست بزرگوں یہ اپنے آپ مسلمان کہنے والوں کلیجہ ٹھوک کر مسلمان کہنے والوں 1000 دفعہ سر پیٹتے رہو گے دیوار پہ سر پیٹتے رہو گے نام لکھتے رہو گے گھروں میں ھذا من فضل ربی ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لکھتے رہو گے قرآن خوانی کراتے رہو گے سب کچھ کرتے رہو گے اگر تمہاری زندگی میں نماز نہیں ہے قسم خدا کی تم مسلمان نہیں ہو مسلمان نہیں ہو مسلمان نہیں ہو 1000 دفعہ کہتے رہو اور یہ کہتے رہو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کہتے رہو ہم نے ختنہ کیا ہے یہ کہتے رہو ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یہ کہتے رہو ہم اذان کا احترام کرتے ہیں یہ کہتے رہو گے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے لا ایمان لمن لا صلاۃ لا جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے 50 دفعہ کہتے رہے مسلمان میرے مسلمانوں اگر اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہتے ہو اگر ایمان پر موت چاہتے ہو اخیر میں یہ جملہ کہہ کے جاتا ہوں مسلمانوں اگر ایمان پر مرنا چاہتے ہو قبر میں راحت و آرام کی زندگی چاہتے ہو آباد مسجدوں کو کر دو نماز کی پابندی کرو اپنے بچوں کو دیندار بناؤ تب جا کے میرے دوست بزرگوں دنیا بھی چین سکون سے آخرت بھی چین سکون سے گزرے گی ورنہ یاد رکھو تباہی کا منظر آپ کے سامنے ہوگا آج دنیا پوری دنیا ہل جاتی ہے آج دنیا کانپ رہی ہے دنیا کا چپا چپا گوشہ گوشہ آپ نے محسوس کیا کہ لاک ڈاؤن کے اندر جب لاک ڈاؤن شروع ہوا حکومت کی طرف سے اور میرے دوست بزرگوں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر 5 آدمی کی اجازت دی جاتی ہے اور پابندیاں عائد کر دی گئیں اس وقت میرا جوان میرا بھائی میرا مسلمان بھر بھر کے مسجد آ رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ مسجد میں لوگ جگہ نہیں ہوں گے مسجد بڑھانی پڑے گی مسجد دوبارہ اور بڑی بنانی پڑے گی ہر ایک آ رہا تھا ہر ایک زبردستی کر رہا تھا کہ میں بھی نماز پڑھوں گا میرے جوانوں مجھے یہ ڈر لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کرونا کے ڈر سے کہیں قبرستان سے مردے بھی باہر آ گئے ہیں مسلمانوں آج تمہیں اللہ نے آزمائش مبتلا کیا دکھا دیا کہ ایک ذرہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے اس کی طاقت اتنی بڑی ہے جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے جو حضرت حوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کر سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے جو زمین بنانے کی طاقت رکھتا ہے جو لفظ کلمہ کن سے زمین و آسمان بنانے والا رب وہ رب کہتا ہے میرے دوست بزرگوں وہ کہتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قرآن کہتا ہے اللہ آزمائیں گے اللہ نے آزمائے میرے دوست بزرگوں پوری دنیا کانپ جاتی ہے آج ہی پوری دنیا ڈر و خوف کے ماحول کے اندر ہے اس کے باوجود مسلمان جہاں تھا وہی ہے نماز چھوڑتا تھا آج بھی چھوڑ رہا ہے تاڑی شراب پیتا تھا آج بھی پی رہا ہے چوری کرتا تھا آج بھی کر رہا ہے جھوٹ بولتا تھا آج ہی بولتا ہے کہاں چھوڑ گیا لوگوں نے کیا شراب چھوڑ دیا لوگوں نے تاڑی چھوڑ دیا لوگوں نے حدیث میں آتا ہے من شرب الخمر قطع الصلاۃ جو شراب پیتا ہے سب سے پہلے اللہ اس کو نماز سے دور کر دیتے ہیں اور خطرناک گناہ اللہ اکبر اگر قسم خدا کی مسلمانوں اگر واقعی میں کہتا ہوں اگر تم نے اپنی ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیا ہے اس حدیث کو سنتے جانا
اللہ کے نبی فرماتے ہیں وقع علی امہ و امتہ و خالتہ. اللہ اکبر. ہم تو بیان کرتے وقت ڈر لگتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے جو نشہ کرتا ہے وہ اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی سے زنا کرتا ہے. استغفر اللہ. مسلمانوں آؤ اپنے آپ کو بدلو. کہاں ہو؟ اور مسئلہ بتاؤں، جو تاڑی شراب پیتا ہے اس کی اپنی جوان بیٹی پردہ کرے گی، اپنی ماں اس سے پردہ کرے گی، جوان بہن اس سے پردہ کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا تھوڑی ہے کہ ماں کون، بہن کون، بیٹی کون. بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ جانتے نہیں. مولوی صاحب میں مانتا ہوں، میں پیتا ہوں، لیکن میں گالم گلوچ کرتا ہوں، میں کسی کو کچھ بولتا ہوں نہیں. واہ، تو جائز ہو گیا. کہتا میں پیتا ہوں، مانتا ہوں، کیا جھوٹ بولوں. جو اللہ کو چھپے نے آپ کو کیا چھپاؤں. بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں. ایک صاحب نے کہا جو اللہ کو چھپے نے آپ کو کیا چھپاؤں گا. میں کہا بیوی سے ملاقات کرتا اللہ کو چھپے نہیں، سڑک پہ آ جا. کہتا اٹھو کیا باہر ہو سکے گا. یعنی مسلمان ماننے کو تیار نہیں. آج مسلمانوں آؤ، مسلمانوں مسجد ہم بناتے ہیں، مسجدوں کے لیے فکر کرتے ہیں، نہ کہاں کہاں ماربل ٹائلز کیا کیا لگاتے ہیں. اللہ اکبر. اے سی، ارے وہ فلاں محلے کے مسجد میں اے سی لگا، ہم لوگ لگائیں گے. بیٹھے فون کرو، سب جگہ فکر ہوتی ہے. کبھی فکر ہوا کہ فلاں بھائی میرا ہے، ایمان والا بھائی ہے، کسی کو برا مت سمجھو، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا بندہ ہے، کل کو آ جائے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا، ہم گناہگار بن جائیں گے. اللہ کا بندہ ہے. مسلمانوں مسجد آباد کرو. بیچارے امام صاحب کیا کر سکتے ہیں. امام صاحب اگر زیادہ زور سے کہیں گے تو کہیں گے امام بدلو، ٹھیک نہیں. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے بہت قابل، بہت صلاحیت مند امام پائے. آپ لوگ بہت اچھے امام صاحب آپ کے ہیں. اور ایک عالم دین ہے، مجھے تو پتہ نہیں کیا تنخواہ دیتے ہیں. آج کل اماموں کی تنخواہ، اللہ اکبر. کہیں مول صاحب چھوٹی بستی، اکثر جگہ جاتا ہوں میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، میں اماموں کے بارے میں ضرور کہتا ہوں، اور جہاں کہتا ہوں تو بعد میں لوگ امام صاحب سے پوچھتے ہیں تم مول صاحب کچھ کہے تھے کیا. یہ بھی مشکل ہے. اگر کوئی بات ایسی آ جائے جو اگر جمعے میں امام صاحب کوئی بات کہہ دیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہا جمعے میں تھا تے نہاں گیا تھا، نہ دیکھا امام صاحب کس کو ٹارگٹ کریں دیکھا. یعنی حق بات بھی نہیں کہے گا. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا. رسول کریم فرمایا یوشک الامم ان تداع عن کما تداعی الاکلت الى قصحتها، کہ مسلمانوں پر ساری دنیا اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ ایک کھانے کے برتن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. نہیں ہو رہا ہے. آج کورونا آیا، ہم یہ سوچ رہے تھے جس طرح کورونا آیا بہت سے شادی سنت کے مطابق ہونے لگے. جیسے کورونا ختم ڈارے نعرے شروع. آج ایک نکاح میں گیا، اللہ اکبر، 10-12 آدمی غالباً پگڑی میں تھے. میں کہا شادی کس کی، نکاح کس کا. اور ایک بہو بھی اس میں آئی تھی، وہ سیرا مہرا سب ڈال کے. میں کہا مائچہ کیوں آیا ہے، انڈروں کے محفل میں مائچہ کیوں بیٹھا ہے. افسوس لگتا ہے. پھر یہ دولہا بھی اتنا، پھر دولہا کے ہاتھ میں مہندی. ابھی مائچہ تے ہیں تو شادی کرے گا کیا. یہ وجہ جھگڑا ہوتا ہے، منگوڑا مانگ کے لاتا ہے. بیچارہ لڑکی کا باپ اتنا بڑا تحفہ دیتا ہے لڑکی کا،
پھر مانگ کے لاتے ہیں. عجیب حال ہو گیا آج. سنت اگر کوئی رسول اللہ کے خلاف، اگر کوئی غیر کارٹون بنا دیتا ہے، اگر کوئی غیر کچھ کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے جان دے دوں گا. میرا بھائی اگر جان دینا ہے، تیرے گھر میں میرے آقا محمد الرسول اللہ کی ہزاروں سنتیں مٹ رہی ہیں، تو سنتوں کا جنازہ نکالتا ہے، کبھی تجھے خیال تک نہیں آیا دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے. کبھی رسول اللہ پر کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں؟ واقعات میں لکھا ہے، وقت نہیں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. تو بہرحال میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، آؤ اپنے آپ کو سنت پہ ڈھالو، نماز کی پابندی کرو. حدیث میں آتا ہے صبح کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین پر بار گزرتی ہے. پتہ چلا کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں تو پتھر مارو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اور عشاء کی نماز اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. میرے مسلمانوں، آج اسکرین دیکھ کر اپنی زندگی کو مت بناؤ. ایک زمانہ تھا، ابھی کچھ کم ہونے لگا ہے، لوگ بال رکھتے تھے پھولدان والا. جس نوجوان کو دیکھو آدھا لنڈا آدھا بال. ابھی یہ لنڈوا کہاں تھا؟ دیکھتے ہیں بہت سے اوپر ایک طرح سے بال رکھا ہے، ادھر سے لنڈا. اسکرین پر دیکھ کے کرتا. ایک مرتبہ ہمارے یہاں میں نے ایک بچے کو پکڑا، اس کا آدھا بال کٹا ہوا تھا آدھا رکھا ہوا. میں نے کہا کہ تم ایسا بال کیوں رکھے ہو؟ کہتا میرے ابا بھی ایسی رکھی ہے. افسوس ہے مسلمانوں. ایک صحابیہ حضور کے پاس آتی اپنے بچے کو لے کر، اس کا آدھا بال کٹا ہوا آدھا رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا حلقو کل اوترکو کل، پورا رکھو یا پورا صاف کر دو. آپ نے منع کیا. اب تو الحمدللہ کم ہونے لگا. ایک مولوی صاحب، ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ آج کل یہ بال کم ہونے لگا. کہتے نہیں مول صاحب، جون ہیرو رکھتا تھا وہ خود چھوڑ دی سے رکھنا، اس لیے اب کم ہو گیا. ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب آئے، ان کا بچہ ان کے ساتھ تھا، اس کا پینٹ 3 جگہ کٹا ہوا. میں کہا بات ہے، امی کو بولا نہیں، سی دن رہتا پھٹ گیا. کہتا نہیں پھٹا اسی. میں کہا کہ پیشاب کرنے کے لیے. کہتا مول صاحب تم جانتی ہو نہیں اسی ملتا ہے نا. یہ ہماری زندگی ہے. سلمانوں آؤ سنت کے مطابق زندگی گزارو، اولاد کی صحیح تربیت کرو. اللہ مجھ کو آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب کیا ہوگا؟ دعا ہوگی. دعا کریں گے. سب سے پہلے وعدہ کیجئے کہ ہم قرآن پڑھیں گے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن بھی پڑھیں گے. نماز کی پابندی انشاءاللہ کریں گے. امام صاحب ہیں ان سے پڑھیں گے، ماشاءاللہ بہت عمدہ قرآن بھی پڑھتے ہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ سب. اچھا آپ سبھی حضرات کے لیے کھانے کا بھی انتظام ماشاءاللہ. دیکھیے سنیے، ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، تمام وہ کھانا کھا لیے ہیں. علماء اکرام کے لیے بھی کھانے کا نظم ہے. آپ حضرات دعا میں شریک ہو جائیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احفظنا من كل سیء الاسقام. بسم اللہ. اللہم لا تقتلنا بقہدک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك
ذالک، یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، جلسے میں آنے جانے سننے سنانے والوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جس بچے علاء الدین کا عقیقہ کیا گیا مولا اس بچے کو قبول فرما لیجئے، اس کی صحت اور حیات عطا فرما دیجئے، دیندار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کو دیندار بنا دیجئے، ہمارے بیوی بچوں کو دیندار بنا دیجئے۔ اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کو ہمارے بیوی بچوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے، ہم سب کو مہلک اور دائمی امراض سے محفوظ فرما لیجئے۔ اس جلسے کو قبول فرما لیجئے، جلسے کرنے کرانے والے قبول فرما لیجئے، اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے علماء اپنے امام کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کو خائب و خاسر فرما دیجئے، ناکام و نامراد فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔